अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवन नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर नए आने वाली नॉवल की खबर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने सुना था कि इंसान को बाज़ गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है, मगर इस बात पर यकीन डानो डोल ही था। लेकिन जिस दिन उसकी समातों में अपने मुतल्लिक ये खबर पड़ी कि वो ख़ानदान के सबसे ज़्यादा लाइक व ज़हीन और अट्रैक्टिव बंदे से मंसूब हो चुकी है, तो उसे इस बात पर पूरा यकीन आ गया। कज़िन उसकी तकदीर पर, खुशकिस्मती पर रश्क से मरी जा रही थी और वह डर, खौफ, कौफत से बेजार और गुस्से का शिकार थी। ये बाबा जान भी जाने किस ज़माने के इंसान है। अपनी मासूम बेटी के लिए उन्हें ऐसा अखड़ा और गुस्से से भरा बंदा ही मिला था। वो चिढ़कर सोच रही थी, हफ्ते भर पहले तक मंगनी के कितना चार्म था। सब फ्रेंड्स मंगनी के चटपटे फ़वाइद बताती तो मंगेतरों से चुपके चुपके होने वाले नरम गरम बातों के किस्से भी सुनाती। ऐसे में उसे अपना आप पर बहुत बेचारा सा लगता, और वो कोई मंगेतर ना रखने पर अच्छी खासी खुदतरसी का शिकार हो जाती थी। चोरी चोरी कई बार आसमानों की तरफ मुंह उठाकर एक अदद हीरो टाइप पर्सनैलिटी वाला मंगेतर पार्सल करने की फरमाइश कर चुकी थी। दूसरी दवाओं के बरकत ये दुआ कुछ जल्दी ही कबूलियत पा गई थी, और कुदरत को भी शायद उसे ठिकाना लगाने का उजरत थी कि जो सामने आया उसे बांध दिया। इशारब अहमद मलिक नाम खूबसूरत, शख्सियत खूबसूरत तरीन, नकुश दिल मोह लेने वाले, तो अंदाज सहराना, नजरें उठाकर देखता तो बिलाशुबा दिलों की दुनिया ज़ेरो ज़बर कर देता था। लम्हा भर जहाँ ठहरता फिजाएं साकत हो जाती, मगर मुल्क वाला की लड़कियों पर इसका रोब और दबदबा ज़रा और किस्म का था। तंद हो और लहजा, नाराज़ नजरें तो सख्त अंदाज, बाकी सब तो बेटे या भाई की हैसियत से उनका ये अंदाज़ पसंद करती थी और इजी लेती थी। मगर शबीह उस अंदाज से खाइफ और अंदर बागी थी। कभी कभार पीठ पीछे उन्हें बुरा भला भी कह पर लेती थी। अब पता नहीं है उसके मिजाज की बदहवासी थी कि रोब हसन इतना था, इशारत के सामने आते ही उसके हाथों में रेशा सा आ जाता था। फिर जो चीज़ें हाथों में थमी होती वो ज़मीन हो बोस हो जाती। उसमें मार्बल के डिनर सेट का कोई पीस होता, ग्लास क्रॉकरी या कुछ और शहादत का दर्जा पा लेते। अब भी यही हुआ था कि वो क्रिस्टल का खूबसूरत ताजमहल बड़ी नज़ाकत से उठाए, खुद को मुमताज़ महमूद के तस्वर किए कॉरिडोर में चल फिर रही थी कि इशारफ के भारी कदमों की धमक ड्राइंग रूम में पैदा हुई, और क्रिस्टल का वो खूबसूरत ताजमहल जो इशारफ दुबई से लाया था करची करची होकर नीचे पड़ा था। वो बौखला कर सीधी हुई तो दायां हाथ लगने से इशारफ का नया मोबाइल सेट कान से लड़खड़ाता खड़ाक से गिरा, और जाहिर है कि वह शहीद हो गया। इशारब अपनी ब्राउन आंखों में शदीद गुस्सालियों से घूर रहा था। तुम्हारे हवास ठिकाने पर क्यों नहीं रहते? हर वक्त किन जहानों की सैर करती रहती हो, ज़रा भी सलीका नहीं है। पोहड़ और गंवार लड़की, नागवार लहजे, तपते अल्फाज, अंदर तक सिलगी, मगर फ़िलहाल चुप रहने को तरजीह दी कि बोलना ख़तरे को दावत देता है। बड़ी अम्मा वो उसका बाजू पकड़े घसीटता नीचे लाउंज में लेकर आया। आज से ये कुछ और करे ना करे, मगर मेरे कमरे की सफाई और मेरा हर काम यही करेगी, और कोई कोताही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसे अच्छी तरह समझा दें, मुझे बदसलीकी और पोहड़पन से नफरत है। इशारा उसे सख्त नज़रों से देखते हुए बोला था। ये क्या हो गया? उसने तो समझा था अब जान छुटी। इशारा महमद उसे हर काम से फारिग कर देंगे, मगर उन्होंने तो सज़ा के तौर पर अपना हर काम उसके ज़िम्मे लगा दिया। कोई कह सकता है कि बंदा यतीम है, बगैर माँ बाप के अपने चचा के सहारे पर पला बढ़ा है। उसने तो हमें हमारे घर में यतीम बना दिया है। और हंसी होकर सोच रही थी, अफसानों और फिल्मों में तो ऐसा नहीं होता। वहाँ तो हीरो हीरोइन की हरा अदा पर मरते हैं, ये तो मारते हैं। चाहना तो दूर की बात है, तो नजरे करम तक नहीं करने का क्या फ़ायदा ऐसे हिलाकू टाइप मंगेतर का। हाय, किसी राइटर ने कभी ऐसी सिचुएशन के मुतालिक नहीं लिखा कि अगर ऐसा अकड़ू टाइप हीरो प्लस मंगेतर मिल जाए तो फिर हीरोइन को क्या करना चाहिए। मुझे यकीन वासिक हो चुका है कि तुम्हारे हैंडसम भाई के मेंटल पोर्शन का कोई खाना फ्यूज़ हो चुका है। वो गहरा तफक्कर लहजे में समोई यसरा से बोली तो यसरा की तेवर यक खतरनाक हो गए। शट अप, मुंह नहीं अच्छा तो कम से कम बात इंसान को अच्छी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे सामने आईना तो रखा नहीं हुआ, तुम कैसे कह रही हो? उसने कमाल मासूमे से आंखें पटपटाई। मैं ये तुम्हें कह रही हूँ। इसरा एक अल्फाज चबाकर बोली तो नंदिया ना
यसरा एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली। नंदयाना साइल में बोली नंदयाना साइल में बोली, तुम जानती हो ना मेरा ओहदा सीनियर है तुमसे, वो भी भाबियाना मुकाबले पर उतरी। पहले खुद में सीनियराई वाले गुण तो पैदा करो। सोनिया ने रसाले की ओर से मुंह निकाला। तुम दोनों आदातों वसाइल में अपने भाई पर गई हो। वही तो तड़ाक, वही रोब, वही तंतना। हाय बाबा, किन चलतर बासों लोगों में फंसा दिया मुझे वो कलसी। अरफा, कहाँ रखे हैं मेरे कपड़े प्रेस करके टावल से बाल खुश करता इशारा उसके कमरे में झांक रहा था। कौन से कपड़े? चंद लम्हे तो उसे याद ही ये नहीं आया। फिर हड़बड़ाकर उठी और गोद में धड़े मूंग फली और चिलगोसे और माल्टे के छिलके सब कलीन पर। कहाँ है कपड़े? वो कोफत के आलम में झल्ला कर उसके पीछे आया, जो तेज़ी से इस्त्री स्टैंड तक आई थी। आप बैठे, 5 मिनट लगने हैं, अभी देती हूँ। अरफा अजरत में बोली। वॉट, कल से कहा हुआ है तुम्हें, अभी 5 मिनट में करके देती हूँ। काम से ट्राउज़र शर्ट में खड़ा वो अच्छा खासा जलकर बोला। वो रात को मैं मैच देखती रही, सुबह देर से उठी तो याद नहीं रहा। उसने प्लग लगाकर फुल करंट पर बेसर कर दिया और पैंट सीधी करके इस्त्री स्टैंड पर बिछा दी। फिर इस्त्री उठाकर उस पर रखी तो बस रखी रह गई। हाय, ये तो चिमट गई। उसकी आंखों में तारे से नाचने लगे। अब क्या वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया है? जल्दी हाथ चलाओ। वो झंझलाकर 2 कदम आगे आया। वो इशारा स्त्री आपकी पैंट पर आशिक हो गई है, इसे छोड़ ही नहीं रही। वो परेशानी में हवास हमेशा की तरह साथ छोड़ गए। इशारा ना समझने वाले अंदाज में से देखता करीब आकर खड़ा हुआ तो पैंट से धुआं निकल रहा था। वो कतरा कर परे होने लगी तो इशारा ने सख्ती से बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। शर्मिंदा चेहरा, नम पलके, कांपते होंठ। इशारा को अपना गुस्सा ठंडा होता महसूस हुआ। यकीन करें, मैंने जानबूझकर नहीं जलाई। जल्दी में इस्त्री तेज़ी करके आपके कपड़े प्रेस करने लगी थी। मुझे क्या पता था पैंट जल जाएगी। उसकी आवाज़ लर्जी। अरफा, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं तुमसे। अपनी हसीन आंखों पे सितम क्यों उठा रही हो? इशारा बड़ी नरमी से उसके पलकों पे अटके आंसू चुनते हुए बोला और वो हालिया हादसा भुलाकर मौजूदा सिचुएशन पर हैरत से बेहोश होने वाली हो गई। इशारा अहमद और ऐसा नरम लहजा, महकते अल्फाज। अरफा सबीब पूरी आंखें खोले उसे देख रही थी। देखे जा रही, जाओ तुम, मैं कोई और ड्रेस ले लेता हूँ। वो उसी मुलायमत से बोला। आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आया? वो तहीर भरे लहजे में बोली। नहीं, जो नुकसान होना था वो यूं ही होता, तो तुमसे ना होता किसी और से हो जाता। वो रसान से बोला। आई एम सॉरी। वो उसकी फ्राक दिल पर खफीफ होती बोली। सॉरी की बच्ची, नई पैंट जला डाली लड़के की। कोई काम तो ध्यान और दिल लगाकर कर लिया करो। दादी जान का जोरदार धमाका उसके कमर पर पड़ा तो उसका ख्वाब छना के टूटा और हकीकत की उस तलखी की दुनिया में लौट आई। यहाँ उसके रूबरू इशारा अहमद खड़ा था, आंखों में गुस्सा लिए, लब पहचे, खुद को कुछ कहने की कोशिश से मुश्किल बाज रखे हुए। अरे अब जा, कोई और सूट ला दे। वो यूनिवर्सिटी तो जाए। कल मुही सुबह सुबह नुकसान करके बैठ गई। बड़ी अम्मा को खामोश करवाना अब भला आसान था? कोई बात नहीं अम्मा जान, हो जाता है ऐसा, बल्कि अच्छा है हो गया, वरना इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता था। अरफा, तुम चलो बेटी, नाश्ता कर लो। यसरा, सोनिया कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। ताई अम्मी हमेशा की तरह बर वक्त उसकी मदद को पहुंची। मैं तो इस लड़की से तंग हो, क्या करेगी ये? अम्मी ने मुतासफ अंदाज में कहा। कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता सीखती जाएगी, बच्ची ही तो है, अभी पढ़ रही है। खुद में मैंने शादी के बाद घर गृहस्थी के सारे हुनर सीखे थे। ताई अम्मी बोली। इसी सीखने सिखाने में आधी खुद पागल हुई, आधा शोहर को किया, अब बेटे को भी कर देना। बड़ी अम्मा तर्ज से बोली तो सादा तबीयत हंसना खफीफ होकर चुपचाप उन्हें देखती रहेगी। उनके बच्चों से हजार मोहब्बत के बावजूद जाने क्यों सास साहिबा हंसना के लिए ताउम्र खुद को नरम बर्ताव रखने पर राजी न कर सकी और वो उसे डांट डपट कर ही मुखातिब होती थी। हालांकि छोटी बहू नासरा से शुरू से नरम रवैया बरकरार रखे हुए थी और अक्सर उसकी कोताहियों को भी नज़रअंदाज कर जाती, जबकि हसना की अच्छाइयाँ भी उन्हें बुराइयाँ बनकर नजर आती। अम्मा, आप हसना भाभी से यूँ बात ना किया करें। उनकी जवान औलाद उनके सामने कितनी सबकी महसूस होती होगी उन्हें। सच पूछें तो मुझे उनकी मजलूमियत पर बहुत तरस आता है। नासरा धीमे लहजे में सास को समझाने लगी। अरे इस डायन पर तरस आता है तुम्हें, जो मेरे जवान शेर जैसे कबूतर पत्थर को खा गई? एक माँ की उजड़ी गोद पर तरस नहीं आता? अम्मा तड़पी। अम्मा प्लीज़ यूँ ना कहें, हुस्ना का कोई कसूर नहीं। जमाल भाई की मौत कुदरती थी और जो होनी हो तो वो तो होकर ही रहती है। नासरा बोली। उसका कसूर कैसे नहीं? ये मेरे बच्चे को बाजार भेजती ना, वो खून में लथपथ वापस आता। वो दुपट्टा मुंह पे रख कर रोने लगी। अम्मा, इस बात की तो मैं खुद गवाह हूँ कि हसना ने जमाल भाई को बहुत रोका था, मगर वो खुद अपनी मर्जी से गए थे। नासरा ने सच्चाई बयान की। बस कर नासरा, मत तावले दे मेरा इस
میرا دل اس ڈائن کے لیے نرم نہیں ہو سکتا، بڑی اماں سختی سے بولی تو ناظرہ متاسف نگاہوں سے انہیں دیکھتی اٹھی۔ عرفہ گریجویشن کامیابی سے کلیئر کر گئی، اب اس کا ارادہ ماسٹرز کرنے کا تھا۔ گھر میں اس کی خواہش پر خاص سے رد و قد کا مظاہرہ ہوا، خاص کر کے اس کے جڑواں بھائی نعیم، جو اس کی ہر بات میں مخالفت کرنا ضروری سمجھتا تھا، یہاں بھی اڑ گیا۔ حالانکہ مخالفت کا خدشہ اسے اشارب سے تھا، مگر ادھر کا موسم ہنوز ساکت تھا۔ ولید نے بڑا بھائی ہونے کے باوجود اسے ٹوکا نہیں، بلکہ اس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اس کے ماسٹرز کرنے کے ارادے کو تعریفی الفاظ میں سراہا تھا۔ اب وہ نعیم کو چڑھانے کی خاطر اٹھتے بیٹھتے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا قصہ چھیڑے رکھتی۔ جب میں نے کہا ہے کہ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لوگی تو بس نہیں لوگی، نعیم نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اعلان کیا۔ کیوں نہ لوں یونیورسٹی میں ایڈمیشن؟ تم مرد لوگ خود تو دوسرے ملکوں میں پڑھنے کے بہانے جا کر کلچھڑے اڑاتے ہو، اور تم بیچاری لڑکیوں کو یہاں ہمارے اپنے شہر میں بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ عرفہ نے دو بدو کہا۔ ہماری بات اور ہے، ہمیں خدا نے خصوصی مرتبہ دیا ہے، نعیم نے فخر سے گردن اکھڑائی۔ اس لیے رات 12 بجے تک موٹر گشتی کر کے، دن بھر آوارہ پھر کے، لڑکیوں کو رانگ الفاظ کے ذریعے کالز کے ذریعے تنگ کر کے اس خصوصی مرتبے میں مزید اضافہ کر رہے ہو۔ آوارگی میں ماسٹرز تو کر چکے ہو، اس خصوصی مرتبے کی اکڑ میں عرفہ سلک کر بولی اس کی مغروریت پر۔ تم کیوں جل کر جل ککڑی بنتی جا رہی ہو؟ دن بدن رنگ بھی کالا ہوتا جا رہا ہے، اتنا جلو گی تو مزید جبشن بن جاؤ گی۔ نعیم نے اس کے اچھے خاصے گورے رنگ پر چوٹ کی تو بالکل آؤٹ ہو گئی۔ تو خود کون سا حور پرے ہو؟ اپنے بارے میں کبھی ریمارکس سناؤ نا، کسی کے تو پتہ چلے۔ رشید کے جڑواں بھائی لگتے ہو۔ اسٹڈی روم سے نکلتے شارب کے ہونٹوں کی تراش میں بے اختیار مسکراہٹ چمکی اس کے حور پرے کی اصطلاح پر، جبکہ نعیم باقاعدہ بے ہوش ہوتے ہوئے بچا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اس کالے بھجنگ گنجے بونے سے ملا رہی ہو مجھے؟ ابھی تو میں نے خاص رعایت برتی ہے، ورنہ وہ بیچارہ تو خاصا بہتر ہے تم سے۔ یسریٰ، فہد، طلحہ اور سونیا نے عرفہ کی بات پر چھت پھاڑ قسم کا قہقہہ لگایا، جس پر نعیم کو محسوس ہوا کہ بے عزتی کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ اس لیے اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پاس پڑا اسکوش سے بھرا جگ عرفہ کے سر پر انڈیل دیا۔ عرفہ نے تیش کے عالم میں طلحہ کا بیٹ اس کے کمر میں مارا۔ اوئی مارا گیا، وہ دہرا ہو گیا۔ عرفہ کیا ہے یہ سب؟ اشارب اب لاؤنج کے وسط میں پہنچ چکا تھا اور دونوں کو گھور رہا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے اشارب بھائی، یہ عرفہ کو شوق ہو رہا ہے دنگل کرنے کا۔ نعیم نے اپنی گردن بچا کر تمام الزام اس کے سر پر رکھ دیا۔ کیوں جھوٹ بول کر خدا کے قہر کو آواز دے رہے ہو؟ اس نے لڑائی شروع کی تھی، وہ اپنی لرزتی ٹانگوں کو سنبھال کر بولی، جبکہ دل میں مسلسل جلال کا ورد کر رہی تھی۔ نعیم چلو تم میرے ساتھ، تمہیں تو میں پوچھتا ہوں، اور عرفہ تمہیں اور کوئی کام نہیں سوائے لڑنے مرنے کے؟ اشارب نے باری باری دونوں کو دیکھا تو ان کے چہرے فک ہو گئے۔ سوری بھائی، آئندہ لڑائی بالکل نہیں کریں گے۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیا۔ اشارب نے ان کے پریشان اور شرمسار چہرے دیکھے اور صرف ڈانٹتے ہوئے اکتفا کر کے جان بخش دی۔ شکر ہے کہ ڈانٹ پہ کام ٹل گیا، ورنہ آج تو مرنے میں کوئی کسر نہیں تھی۔ نعیم نے کلمہ تشکر پڑھا۔ ہاں واقعی سستے بچ گئے، وہ کہتی ہوئی دھڑام سے دادی جان کے تخت پر بیٹھی۔ اے لڑکی دھیان سے، کیا میرا تخت توڑو گی؟ 2 من کا بوجھ ڈال کے دادی جان نے اینک کی شیشوں میں سے اسے گھورا۔ اوفو دادی جان، آپ تو دشمن ہو گئی ہیں میری صحت کی۔ 55 کلو وزن ہے میرا اور 20 سالہ لڑکی کا تو اتنا وزن تو نارمل ہی ہوتا ہے۔ وہ برا مان کر بولی۔ ہاں جس رفتار سے تم کھا رہی ہو، اگلے 24 گھنٹوں میں تمہارا وزن 2 من تو ہو ہی جائے گا۔ دادی جان نے اس کے ہاتھ سے فروٹ باسکٹ چھینی تو جو کچھ دیر قبل ان کی بڑی بہو رخسانہ ان کے لیے رکھ کے گئی تھی، اور عرفہ بڑی سرعت سے فروٹ سے انصاف کر رہی تھی۔ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ عرفہ نے لہجے میں مصنوعی اداسی بھرنے کی کوشش کی۔ صرف کھانے سونے پر ہی نہ رہا کرو، یہ کام کرتی ہو یا لڑتی جھگڑتی ہو، کبھی ہانڈی روٹی بھی کر لیا کرو۔ جانتی ہو کہ اشارب کیسا ہے، اس معاملے میں ذرا سی کوتاہی ہی برداشت نہیں کرتا۔ دادی جان اپنی پسندیدہ موضوع کی طرف گئیں تو وہ چڑ گئی۔ آپ مجھے مرنے سے پہلے جہنم کا نقشہ دکھا کر نہ ڈرایا کریں، بعد میں تو جو ہونا ہے سو ہو جائے گا۔ پہلے ہی ڈرا کر جان آدھی کر رکھی ہے میری، اوپر سے وہ مصروف آتے جاتے گھورنے کا پیریڈ اٹینڈ کرتے رہتے ہیں۔ عرفہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھی۔ پاپا مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، خواہش ہے میری انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کی، وہ زیراب ملک کے گھٹنے سے لگی کہہ رہی تھی۔ تو ضرور کرو بیٹی، منع کس نے کیا ہے؟ اس نے متوجہ ہوئے نعیم ہے نا، وہ منع کرتا ہے مجھے۔ اس نے منہ بسوری۔ وہ کیوں منع کر رہا ہے؟ انہوں نے حیرانی سے اسے دیکھ کر پھر مسکرائے۔ عادتاً تنگ کر رہا ہوگا، جبکہ اشارب خود کل شام تمہارے ایڈمیشن فارم لے کر آیا ہے۔
ریئلی آئی ڈونٹ بلیو اٹ، خوشی اور حیرت میں بولی۔ اب وہ آ جائے تو اس سے مشورہ کر کے ہی مضمون سلیکٹ کرنا۔ پاپا کے کہنے پر اس کے مارے بھاندے سر ہلا کر دیا۔ کسی سبجیکٹ میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہو تم؟ دوسری صبح ناشتہ کرتے ہوئے شارب نے اچانک سر اٹھا کر اس سے پوچھا۔ اب پھنس گئی۔ عرفہ نے بے دلی سے توس کرتے ہوئے سوچا، پھر اس کا جواب ملے بغیر اشارہ خود ہی بولا، ایسا کرو کہ ماس کمیونیکیشن یا IR میں ماسٹرز کر لو۔ اس کی انگلش لٹریچر رکھنے والی خواہش پر آرام سے پانی پھیرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرا انٹرسٹ انگلش لٹریچر میں ہے۔ وہ کچھ احتجاج انداز میں بولی، اس حوالے سے تمہاری پروگرس اتنی ایکسیلنٹ نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ کسی اور سبجیکٹ میں ماسٹرز ہو۔ انہوں نے اپنی قابلیت کا روب ضرور چھاڑنا ہوتا ہے۔ وہ جسم بز ہوئی، اشارہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ذریعہ اب ملک تو اپنے بھتیجے کی کسی بات پر نہ کر ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ انکار کی صورت میں اسے گھر ہی بٹھا لیا جائے گا۔ سو مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق بجے دل سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ دل میں 1000 سلماتیں شارب احمد کو سنا دیں۔ بھائی تو اتنے سخت ہیں، لڑکیوں کے گھر سے نکلنے کے معاملے میں تمہارے لیے کیسے مان گئے؟ کو ایجوکیشن میں پڑھنے کو؟ یسرا کی حیرانگی ختم ہونے کو نہ آ رہی تھی۔ ابھی پچھلے سال ہی اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی بات پر اشارب نے اسے کیسے ڈانٹا تھا، حالانکہ ابھی سال پڑا تھا اس کے 4th ایئر کے ایگزامز میں۔ محض خواہش ہی تو بیان کر بیٹھی تھی وہ پہلے سے۔ بیچارے خود تو اتنے کوالیفائڈ ہیں، سوچتے ہوں گے پڑھی لکھی بیوی انہی کی شان میں اضافہ کا باعث بنے گی۔ عرفہ نے اپنا خیال ظاہر کیا، صرف پڑھے لکھے ہونے سے کیا ہوگا، شکل و صورت بھی تو ہونی چاہیے۔ سونیا کے کہنے پر اس کے تیور بگڑے۔ ضروری نہیں کہ اگر تم کم خوبصورت ہو تو مجھ جیسی خوبصورت اور نازک اندام حسینہ سے جلنا شروع کر دو۔ وہ خود کو ایشوریا سے تھوڑا ہی کم سمجھتی تھی۔ ہائے اللہ، سونیا نے دہائی دی، یاد رکھو کہ میں مستقبل میں تمہاری نند کے عہدے پر فائز ہونے والی ہوں۔ یاد دہانی کرائی، اور تم بھی یاد رکھو کہ میں بھی تمہاری بھابھی بننے والی ہوں۔ عرفہ نے بھی شو ماری، بھائی کو ایسی پٹر بولنے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ یسرا نے بہر کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں کودنا ضروری سمجھا۔ بھائیوں کو شادی کے بعد وہی اچھا لگا کرتا ہے جو بیوی کو اچھا لگتا ہے۔ عرفہ بڑے سٹائل سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولی، اس لڑائی و بحث سے بہتر ہے کہ ہم تینوں کچن کا رخ کر لو، کیونکہ شامت امال اس وقت ڈائننگ ٹیبل کا رخ کر چکی ہیں۔ طلحہ نے بڑے وقت پر انہیں اطلاع دی، ہائے یہ قیمہ مٹر تو لگ گئے۔ سونیا پتیلی سے ڈھکن اٹھاتے ہوئے بولی، اور میرے چاولوں کو بھی دلیا بن چکا ہے۔ یسرا نے بھی سر پکڑا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم باتوں میں لگاتی نہ ایسا ہوتا۔ سونیا بازو کمر پر ٹکائے خونخوار انداز میں اس کی سمت مڑی، جو مزے سے جلے قیمے مٹر سے مٹروں کے دانے چن کر کھا رہی تھی۔ اب خود تمہیں ہی پکانے کا سلیقہ ہی نہیں تو میرے سر الزام مت رکھو، وہ خفکی سے کہتے ہوئے دل میں خاصا خوش ہو رہی تھی۔ اچھا ہے، موصوف مجھے تو ڈانٹتے رہتے ہیں، آج پتہ چلے گا کہ اپنی بہنوں کو بھی کچھ آتا جاتا نہیں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، تم تینوں کیا کری ہو؟ ادھر گھسی ہوتی اگر بر وقت کھانا تک نہیں مل سکتا۔ وہ دروازے کے بیچ کھڑا تھا۔ سونیا فوراً فریزر سے کھول کر نہ جانے کیا کرنے لگی کہ گردن بالکل اندر گھسا لی۔ یسرا دلیا بنے چاول یوں ہی چھوڑ کر سلاد بنانے لگی، اور وہ کوکنگ رینج کے آگے کھڑی تھی، قیمہ مٹر میں چمچہ گھسیٹتے۔ اتنے میں اپنی عقابی نگاہوں سے وہ تازہ ترین کارنامہ ملا خطا کر چکا تھا۔ ہائے، سونیا نے بڑے موقع پر آگے بڑھ کر لمبی ہائے کی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ عرفہ، سالن تو سارا نیچے لگا ہے اور چاول کھیر ہو گئے ہیں، اب بھائی کا پتہ ہے نا، انہیں ذرا بھی خبر ہو گئی کہ یہ سب تم نے کیا ہے نا تو۔ سونیا دانستہ اونچی آواز میں بولی کہ شارب سن کر لے، اور وہ دم بخود سونیا کی قطر قطر چلتی زبان اور شارب کی تل مراہٹ دیکھ رہی تھی۔ کمینی، جیسے پتہ ہی نہیں کہ ہلا کو خان پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے دل میں کوسا، کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں کہ کچن ہوتے ہوئے اپنا دھیان صرف چولہے کی طرف رکھا کرو، مگر نہ جی، کوکنگ کرتے ہوئے بھی تمہیں علی ظفر اور عاطف اسلم کی تقابلی جائزہ کا فکر رہتا ہے، یا شاہ رخ اور ٹام کروز کو ڈسکس کرنے کا؟ یسرا بھلا کیوں پیچھے چھوڑ رہتی، اور صاف دھندلی اس کی تو سٹی گم ہو گئی۔ صرف ڈگریوں کا انبار لگاتی جاؤ اپنے نام کے آگے، کبھی کہا ہو تو معلوم ہو کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ کتنے طنزیہ انداز میں کہتے وہ پلٹا تھا، جبکہ سونیا اور یسرا فوراً موقع پاتے ہی بھاگ نکلی تھی اس کے متوقع خفکی سے بچنے کو۔ سمجھتی کیا نہیں خود کو، اتنے آرام سے اپنا کیا دھرا میرے کھاتے میں ڈال دیا، کوئی بات نہیں، ایسے چھوڑنے والی تو میں بھی نہیں، بدلہ نہ لیا تو کہنا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر بولی، دیکھو عرفہ،
तुम हमारी इकलौती कज़न ही नहीं बल्कि बहुत प्यारी दोस्त और सबसे बढ़कर इशारत भाई के ताल्लुक़ को देखा जाए तो हमारी स्वीट सी भाभी जान हो। आखिर हम तुम्हारे किसी के पास जाएंगे। यसरा ने बड़े ड्रामाई अंदाज में उसे राम करने की कोशिश की। तुम इतनी प्यारी और समझदार हो कि तुम्हारी बात का रद्द करने का कोई सोच भी नहीं सकता। तुम ही हमें इजाज़त दिलवा सकती है। सोनिया ने भी चापलूसी की हद कर दी, जबकि हनूस सपाट तासरात लिए उन्हें अजनबियत से देखे जा रही थी। अगरचा कमीनी सा दिल अंदर से खुद को स्वीट और प्यारे और समझदार के अलकाब पाता देखकर बिल्लियों और बल्कि कुत्तों की माने उछल रहा था। आखिरी तारीफ को खुशामद हर इंसान की मैयत मार देती है, मगर वो अभी कुछ देर मूड दिखाने चाहती थी। देखो ना, हम कितनी दफ़ा सॉरी कर चुके हैं अपने कल वाले रवैये पर। अब तो तुम्हें मान जाना चाहिए, वरना हम भी को एजुकेशन के लाखों नुकसानात और कमज़ोर पहलू बयान करके तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने का ख्वाब चकनाचूर कर देंगे। सोनिया ज़्यादा देर मसनूई खुशामद न कर सके और रवायती अंदाज पर उतर आई तो उसे भी खुद को चौकन्ना करके अपना मिजाज देखना पड़ा। तुम अब मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद करवाने की फ़िक्र छोड़ो और अपने कॉलेज की फ़िक्र करो। 1 महीने के अंदर अंदर कॉलेज बंद और शादी पीरियड अटेंड करना पड़ा तो होश ठिकाने आ जाएंगे। तुम इस काबिल ही नहीं कि हमारे जीनियस भाई से ब्याह ही जाती। ये तो हमारी आंखों पे पर्दा पड़ गया था कि तुम जैसी नकम्मी हड़हराम और तूता चिशम लड़की को तरस खाकर मांग लिया। यसरा खालिस नंदों वाले लबो लहजे में बोली, ये तो तुम तीनों को मुस्तकबिल की प्रैक्टिस करने के अलावा और कोई काम नहीं। फहद नागवारी से उन्हें देखते हुए लाउंज में रखे सिंगल सोफे पर बैठा। और तुम्हें चगलखोरी और कंसोयां लेने के अलावा कोई काम नहीं। अरफा बोली, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं। तुम बातें ही तकरीब करने के अंदाज में कर रही थी, अब उठो इधर से, मुझे काम करने दो। फहद तहकम आमीज़ अंदाज में बोला, फहद भाई आप में भी इशारत की तरह मगरूरियत और खड़ापन आता जा रहा है। अरफा ने शिकवा आमीज़ अंदाज में अपने बड़े भाई को देखा था। जो बंदा फजूल गोई और ख्वाह के शौक में जाती से दूर हो तुम्हें मगरूर लगने लगता है। फ़िलहाल मैं तुम्हारा बहम दूर नहीं कर सकता। मुझे अपने प्रोजेक्ट से मुतल्लिक कुछ अहम गुफ्तगू इशारा पर तलहा से शेयर करने हैं, इसलिए तुम लोग कुछ देर के लिए लाउंज खाली कर दो। फहद संजीदगी से कहता उन्हें देखने लगा। ओके, लेकिन आपको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। सोनिया बोली, कौन सा काम? जल्दी कहो। फहद सीधा हुआ, हमारी एक क्लास फेलो अपनी बर्थडे पार्टी अरेंज करी है क्लिफ्टन सी ब्रेस में, वहाँ जाने की इजाज़त चाहिए। यसरा ने बताया। कब और किस वक्त? इशारत जो लाउंज में दाखिल होते वक्त उनकी फरमाइश सुन चुका था, संजीदगी से बोला, आज रात 12 बजे। जवाब अरफा ने दिया, जिस पर वो सिटपटा गई। आज तो तुम लोगों ने ये बात कह दी, आइंदा ना तो ऐसी दोस्तियाँ पालने की ज़रूरत है, ना ऐसी बेतुकी पार्टीज में जाने का सोचने की इजाज़त है। महज़ब लड़कियों की ये अतवार नहीं होते। मुझे दोबारा ये बात कहनी ना पड़े। इशारत सख्ती से बोला, मगर भाई यसरा ने कुछ कहना चाहा तो फहद बोल पड़ा, इशारत ठीक कह रहा है और इस किस्म की बात कहने से पहले तुम्हें अपनी बात की हसासियत का अंदाज़ा खुद होना चाहिए था। रात 12 बजे होटल्स में पार्टीज अटेंड करने वाला माहौल है लड़कियों के लिए। मैं तो कभी डे पार्टीज में भी नहीं गया। क्लास फेलो से दोस्ती बस कॉलेज के गेट के अंदर ही, ना ज़्यादा फ्रैंक होने ना किसी को होने दिया। अरफा मासूमियत से बोली, लड़कियों को ऐसा मोहतात रवैया रखना चाहिए कि यही एहतियात पसंदी किरदार बड़ी सिमत बहने से रोकती है। इशारत ने बर्दाश्त सही उसके तायद और तौसीफ़ की थी। वो यूं तफक्र से गर्दन उकड़ाए उन्हें देखती उठी थी जैसे ऑस्कर अवार्ड जीत कर जा रही हो, और वो दोनों दिल मिलाकर उसे बुरी तरह सती वहाँ से निकली। अब वो कर भी क्या सकती थी? आखिर वो उन दोनों की प्यारी भी तो बहुत थी। बड़ी मेहनत से उसने खुद को तैयार किया था। आखिर पहला दिन था यूनिवर्सिटी में। वो सूट जो उसने मंजली खाला की आबदा की शादी पे बनवाया था वही पहना था। नफीस से मेकअप के साथ खुद को आईने में देखते हुए वो मुकम्मल तौर पर मुतमिन लग रही थी। पॉइजन स्प्रे करके उसने फिर से खुद को देखा। तुम्हारी तैयारी ख़त्म होने में आएगी कि नहीं? इशारत जलाए हुए अंदाज में कहता अंदर आया तो करे के वस्त में ठिठक कर रुका था। हाय, बिल्कुल शाहरुख जैसे स्टाइल में देख रहा है। मैं लग भी तो ऐश्वर्या राय रही हूँ। उससे कंधे पर पड़े बालों को धीरे से झटकते हुए कदम बढ़ाए। ये तुम ही हो? शहादत से उसकी उंगली उसकी नकली पलकों को छूते हुए वो बोला।
میری خوبصورتی نے شاید دماغ پر اثر کر دیا ہے۔ خوش فہمی کا شکار وہ شرماتی ہوئی بولی، میں ہی ہوں اور آپ کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی ہوں، کیا آپ کو میری تیاری دکھائی نہیں دے رہی؟ تیاری دیکھ کر ہی حیران ہوں، یہ یونیورسٹی جانے والا حلیہ ہے تمہارا یا ڈانس پارٹی والا؟ چلو 5 منٹ میں منہ دھو کے لباس تبدیل کر کے انسانوں والے حلیہ میں آؤ، 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ سختی اور ناگواری سے کہتا وہ کتنا بیگانہ اور اجنبی بنا ہوا تھا۔ کمینیاں کہہ رہی تھی کہ بھائی تمہیں ایسے حلیہ میں دیکھ کر ہوش گنوا بیٹھیں گے۔ اس ہلاکو خان نے تو میرے ہوش ٹھکانے لگا دیا، ہائے اتنا میک اپ ضائع ہو گیا۔ وہ تلملاتی منہ بسورتی چینج کر رہی تھی۔ وہاں جا کر زیادہ دوستیاں گانٹنے یا ہنسی ٹھٹول کرنے کی ضرورت نہیں، اور بلا وجہ یہ بتانے کی کوشش بھی مت کرنا کہ ہمارا آپس میں کوئی تعلق یا ریلیشن ہے۔ صرف آج میرے ساتھ جانا، کل سے تم بابا چاند کے ہمراہ میں تنہا میں جاؤں گا، سن لیا نا؟ وہ اسے راستے میں سمجھاتا جا رہا تھا اور عرفہ سبھی مکمل تابعداری سے سر ہلا رہی تھی۔ اس کے ڈاکومنٹس جمع کروانے کے بعد چالان وصول کرنے اولڈ کیمپس جانا تھا۔ اسے نسبتاً تنہا گوشے میں بٹھا کر وہ خود اولڈ کیمپس آنے لگا۔ میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے ہمراہ لے جائیں۔ وہ گھبرائی۔ اتنی دھوپ اور گرمی میں تم کہاں اولڈ کیمپس تک فاصلہ طے کر پاؤ گی؟ ایسا کرو یونیورسٹی کی آرٹس لابی میں بیٹھ جاؤ، وہاں بہت لڑکیاں ہوں گی۔ اشارہ برسان سے کہتے ہوئے اسے لیے آرٹس لابی کی جانب بڑھا۔ یہیں پہ اس نے بہت سی لڑکیوں کو گردن موڑ کر اشارہ کو دیکھتے پایا جہاں سے وہ گزر رہا تھا۔ اسے ستائش شمیز نگاہوں کی توجہ رہی تھی اور اپنے وجیہہ سراپے محتاط فطرت کی بنا پر وہ اس توجہ و توصیف کے قابل بھی تھا۔ یہ بات عرفہ سبھی بخوبی مانتی تھی۔ اشارہ اولڈ کیمپس سے واپس آیا تو وہ کہیں نہ تھی۔ ہے بھی بیوقوف سی وہ، جب کافی دیر اس کو نہ پا سکا تو فکر مند سا ہو گیا۔ پھر یوں ہی خیال آیا کہ ہر وقت کھانے کی شوقین وہ کیفیٹیریا نہ پہنچی ہو۔ ادھر کا رخ کیا تو کیفیٹیریا کی خوبصورت عمارت کی بیرونی سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہی رکا۔ 5-6 اپنے جیسی عجیب و غریب لڑکیوں کے ہمراہ وہ مزے سے چپس کا پیکٹ پکڑے آ رہی تھی۔ اس کی 7 لڑکیاں یکدم اپنے سامنے ہینڈسم لڑکے کو پا کر کمبل ہونے لگی۔ مزید پتہ چلنے پر کہ وہ عرفہ کا فرسٹ کزن ہے، ان کی خوشی مزاجی میں 2 گنا اضافہ ہو گیا۔ اشارہ نے بڑی مشکل سے جان چھڑا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور سوشل سائنس کی ڈپارٹمنٹ سیڑھیوں پہ آ کر دم لیا۔ جب میں سمجھا کہ کیا تھا کہ اگر اپنی جگہ سے ہلنا مت اور نہ ہی کسی جانے انجانے سے مغز ماری کرنے لگ جانا، تو تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ مصیبت سر لے لی ہے میں تمہارا یہاں ایڈمیشن کروا کے۔ وہ آرام سے بولتے ہوئے آخر میں چڑ کر رہ گیا۔ اب وہ بیچاریاں اتنی محبت سے ساتھ دینے کو کہہ رہی تھی، میں کتنا انکار کرتی؟ ویسے بھی مجھے بھوک لگ چکی تھی، صبح آپ کو جلدی کا شور مچا کے ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہ کرنے دیا تھا۔ عرفہ کے کہنے پر وہ گھورتے ہوئے بولا، 3 انڈوں کے آملیٹ کے ساتھ 2 پراٹھے اور دودھ پتی کا کپ لے کر بھی تم ڈھنگ کا ناشتہ نہیں کر پائی؟ پھر تو تمہیں مجھے حلوائی کے ہوٹل میں کڑاہیوں کے پاس بٹھا دینا چاہیے۔ اب مجھے پتہ چلا کیوں کھایا پیا لگتا نہیں، اگر نوالے گنے جائیں تو صحت کیا خاک بنے گی؟ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ چلنے کا ارادہ ہے یا رات یہیں گزارنی ہے؟ اشارہ کچھ طنزی انداز میں بولا، آپ تو دن گزارنے نہیں دے رہے۔ وہ پھر سے بڑبڑاتے ہوئے اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ ایڈمیشن ٹیسٹ کلیئر کر کے وہ باقاعدہ طور پر آرٹ ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ بن چکی تھی۔ اشارہ چونکہ کے MBA کے فائنل ایئر میں تھا، اس کی عرفہ سے کلاسز میں مختلف ٹائمنگ رکھتی تھی، سو آنے جانے کا شیڈیول بھی قطعاً الگ تھا۔ عرفہ کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری فہد نے لے لی تھی۔ اس کے آفس ٹائمنگز یہی تھی۔ کلاسز کو آغاز ہو چکا تھا اور وہ بھی ابھی تک باقاعدہ طور پر اپنا ڈپارٹمنٹ میں حاضر نہیں ہو سکی تھی۔ وہ فہد کے ہمراہ یونیورسٹی پہنچ چکی تھی اور کسی کے واضح جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے کھڑی تھی اور پیپرز کی شکل میں بکھرے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ IR ڈپارٹمنٹ کے سامنے اپنے بنے لان سے اپنے گروپ کے ہمراہ گزرتے اشارہ نے اسے پریشانی کھڑے دیکھا تو اپنے گروپ ممبر سے کچھ کہتے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ چلو تمہاری ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر آؤں؟ بہت اچرت میں وہ بولا تھا۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر کچھ کہیں گے تو نہیں؟ اس نے فکر مندی سے دریافت کیا۔ کیوں، تم نے بم بلاسٹ کیا ہے یا کسی کو قتل کر کے بھاگی ہو؟ وہ چڑھا۔ نہیں، ان فیکٹ وہ اسٹوڈنٹس کے فرسٹ ایئر فول بنا رہے ہیں، نہ اس لیے پوچھ رہی ہوں، اس نے وضاحت دی۔ تم اس سے ڈر کر کلاس میں نہیں جاؤ گی؟ ڈرو مت، یہ تو بہت بے ضرر سی ایکٹیویٹی ہے اور ہر آنے والے کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا مقصد کسی کی تصحیح کرنا تھوڑا ہے، دل لگانے کے لیے اور اجنبی کو یونیورسٹی کیمپس کے ماحول سے آشنا کرنے کو ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ ہے۔ اشارہ بہت سلیقے سے سمجھا رہا تھا۔
کلاس میں تو چلی جاؤ گی نا، لیکن آپ انہیں بتا دیجیے گا میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو سر کھول کر رکھ دوں گی، وہ وارن کرتے ہوئے بولی۔ اوکے بتا دوں گا، تم چلو تو صحیح۔ شارب زیر لب مسکرائے۔ شارب کی تسلی کے باوجود 11 بجے پوری فائنل ایئر کے ڈپارٹمنٹ میں گھس گئی اور سب کو ڈائس پہ بلا کر تعارف لیتے ہوئے الٹے سیدھے سوالوں سے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ کتاب چہرے کے آگے کیے خود کو چھپانے کی حتی الامکان کوشش کرتی رہی تھی، مگر فائنل ایئر کہ وحید کی اس پر مسلسل نظر تھی۔ بالآخر عرفہ کو اسٹیج پر بلا لے کر امداد طلب نگاہوں سے بے نیاز کھڑے شارب احمد کو دیکھنے لگی، جو اب اس کی ہوائیاں اڑتی صورت کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور کندھے اچکا کر کچھ کہنے سے ماست کر لی تھی۔ آپ کی صورت پہ اتنی معصومیت اور خوبصورتی برس رہی ہے کہ ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، بس ایک نظم سنائے اور سیٹ پر واپس چلی جائے۔ وحید اس کو بغور دیکھ رہا تھا اور فائنل ایئر ہو کر رہی تھی، وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ شاعری تو اسے گھٹی میں ملی تھی، سینکڑوں شعر زبانی یاد تھے، مگر یوں سب کے سامنے سنانا اتنا حوصلہ بھلا کہاں سے لاتی، وہ بھی شارب احمد کے روبرو جو شاعری کو دنیا کی فضول ترین شے مانتا تھا۔ چلے نظم بھی نہ سنائے، نام بتا دیں۔ رعیت میں حد درجہ اضافہ ہو گیا۔ عرفہ سبھی، وہ دھیرے سے بولی۔ واہ کیا گلابوں کی مہک اور ساحلوں کی ٹھنڈک پھیلی ہے۔ فائنل ایئر کا عاطف بولا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک اٹھے۔ شارب نے دھیرے سے اسے واپس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ لمحے بھر میں وہاں سے بھاگی تھی، پھر سب کے زور لگانے کے باوجود اس نے جھکا سر اٹھایا، نہ کچھ بولی۔ کئی دن سے مسلسل آنے کے باوجود وہ خود کو ایڈجسٹ نہ کر پائی رہی تھی۔ اپنے آپ کو بہادر شو کرنے کے باوجود اتنے سارے میل اسٹوڈنٹس میں اس کی بہادری ہوا ہو جاتی تھی، لیکن اس شارب کے دوستوں کی ایک بہن اور کزن نے ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا تو عرفہ کی ان سے اچھی فرینڈ شپ ہو گئی۔ اب وہ اکثر ایک ساتھ آتی جاتی تھی۔ IR میں ماسٹرز کے شوق اور دیگر یکساں خیالات و آئیڈیاز کے رجحان نے انہیں ایک دوسرے سے بہت قریب کر دیا تھا۔ شارب کو اس طرف سے کچھ سکون سا ہوا کیونکہ فرسٹ سیمسٹر میں خلاف توقع عرفہ کی کارکردگی بہترین تھی۔ سیکنڈ سیمسٹر کی تیاری کے ساتھ عرفہ نے یونیورسٹی کے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے اعتماد میں بہت اضافہ ہوا اور اب ڈرنے جھکنے کی بجائے وہ کھل کر ہر موضوع پر ہر شخص کے ساتھ بول سکتی تھی۔ شارب احمد سے اس کا سامنا اکثر رہتا تھا کہ ڈپارٹمنٹس الگ ہونے اور کلاسز کے اوقات کی وجہ سے وہ روزانہ مل نہیں سکتے تھے۔ گھر میں بھی کم و بیش یہی روٹین تھی، دونوں اپنی اسٹڈیز میں گم، صرف کھانے کے ٹائم پہ ہی کمرے سے نکلتے۔ اگرچہ اس شیڈیول میں شارب احمد اپنی بیرونی ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ٹائم نکال لیتا تھا۔ جم کھانا جانا، ٹینس کورٹ کا چکر لگانا، پھر روزانہ کی آؤٹنگ، جاگنگ، اور کبھی تھکاوٹ کا شکار ہوتے اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ بڑا پنکچوئل بندہ تھا۔ کلاس کا CR ہونے کے علاوہ وہ یونیورسٹی کی ڈرامٹک سوسائٹی کا صدر بھی تھا۔ بے حد قابل اور پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ جو اساتذہ اور کیمپس کے تمام اسٹوڈنٹس میں مقبول تھا۔ اس کی سب سے بڑی شخصی خوبی اس کا متوازن رویہ تھا۔ وہ ایلیٹ کلاس کا ہونے کے باوجود حد درجے کا کوآپریٹو تھا۔ عرفہ سبھی پہ جیسے اس کی شخصی پرتیں کھلتی جا رہی تھیں، وہ تحیر بدہیر کا شکار تھی۔ ذاتی زندگی میں مغرور اور ریزرو نظر آنے والا بندہ بیرونی سطح پر بہت پرخلوص اور متوازن شخصیت کا مالک تھا۔ ان کی یونیورسٹی کے آڈیٹوریم ہال میں مباحثہ تھا اور دیگر یونیورسٹیز کے مقابل اپنی یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے شارب احمد نے مباحثہ جیت لیا۔ عرفہ کو دلی خوشی ہوئی کہ جیتنے والا اس کا بہت کچھ تھا۔ شارب احمد سے نسبت طے ہوتے وقت وہ جو غصہ اور ناگواری اس پر طاری تھی، اب بڑی خاموشی سے طمانینت اور رضامندی میں بدل چکی تھی، اور یہ تبدیلی گھر میں بھی سب نے نوٹ کر لی تھی۔ عرفہ تم کسی سائیکیٹرسٹ کو جوائن کر چکی ہو؟ نعیم نے اپنی اکاؤنٹس بک سے سر اٹھاتے ہوئے اچانک پوچھا۔ نہیں تو تم نے یہ کیوں کہا؟ وہ الجھن امیز لہجے میں بولی۔ پھر IR کی بجائے سائیکالوجی پڑھنا شروع کر دیا؟ نعیم نے جواب دیے بغیر اگلا سوال کیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سیدھے طریقے سے بولا۔ زچ ہو کر بولی۔ تھینک گاڈ تم تو بالکل ٹھیک ہو، اب سے اپنے اسٹائل میں آ رہی ہو۔ میں سمجھا شاید یونیورسٹی جا کر شعور آ گیا، جو پہلے کی طرح بات بات پر کاٹ کھانے کو نہیں دوڑ رہی ہو، نہ اشارب بھائی کے ذکر پر موڈ آف کر کے اٹھ جاتی ہو۔ واقعی عرفہ تم بہت چینج ہو گئی ہو، سنجیدہ، پڑھاکو اور لیے دیے رہنے والی عرفہ، جبکہ پہلے والی عرفہ آج کی عرفہ کے مقابلے میں بہت اچھی تھی۔ لڑتی جھگڑتی، سب کے ساتھ چھینا جھپٹی کرتی، ہر دم شونیوں سے بڑی ہنستی رہتی۔ اب تو تم ہمارے پاس بھی بہت کم بیٹھتی ہو۔ یسرا نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ اشارب بھائی نے ہی وہاں سہما کے خون خشک کر رکھا ہوگا۔ یوں نہ بولو، یوں نہ ہنسو، ایسے کپڑے نہ پہنو، وہ تو گھر میں اتنا چیک رکھتے ہیں، وہاں کیسے آرام سے پڑھنے دیتے ہوں گے۔ سونیا بھی ہمدردانہ لہجے میں بولی۔ شارب نے مجھے یونیورسٹی میں کبھی نہیں کچھ کہا، بلکہ ہمارا تو وہاں آمنا سامنا بھی کئی روز
بھی کئی روز بعد ہوتا ہے۔ اسٹڈیز کی مصروفیات اتنی ہیں کہ پھر ہمیں ڈپارٹمنٹس بہت دور دور ہیں، ایک دوسرے سے کام کی بات بھی بہت عجلت میں ہوتی ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ کیا ہوگی؟ عرفہ کا لہجہ پرسکون تھا۔ ویسے تبدیلی صرف مجھ میں تو نہیں آئی، تم بھی تبدیل ہو چکی ہو، پہلی جیسی مخصوص نندوں والی بلاہٹ لگائی بجائی سب غائب ہے۔ عرفہ نے اب انہیں دیکھتے ہوئے کہا، وہ سب تو فراغت کے مشغلے تھے، ویسے بھی تمہاری تلملاہٹ غصہ دیکھنے کو ہم ستاتے تھے، ورنہ وہ نندیانہ اور بھابیانہ رویہ خدا محفوظ رکھے ان سے، اور باہمی یگانت و محبت کا گوہر بنائے رکھے۔ یسریٰ نے خلوص سے دعا مانگی۔ اشارت بھائی سے تمہاری چڑ بہت مزہ دیتی ہے، ہم گھنٹوں سر جوڑ کے تمہیں مزید چڑھانے کے منصوبے بنایا کرتی تھی، پھر تمہارے غصے سے ڈر کر پورا دن تم سے چھپتی پھرا کرتی تھی۔ سونیا یاد کرتے ہوئے ہنسی۔ ٹرائفل اور نرگس کوفتوں کی کتنی مزیدار مہک آ رہی ہے۔ عرفہ نے کچن کی طرف دیکھا۔ فہد اور طلحہ کی فرمائش پہ بن رہے ہیں، 7 اسپائسی نگٹس بھی ہیں۔ امی جو کچن سے نکلتے ہوئے اس کی بات سن چکی تھی، انہوں نے بتایا۔ کب تک تیار ہوں گے؟ عرفہ نے بے چینی سے پوچھا۔ 2 گھنٹے تک، مگر تمہیں کھانا شام کو 8 بجے ملے گا۔ بے تکے کھا کر وزن کا اضافہ کری ہو، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا حکمت اور صحت کی نشانی ہے۔ دادی جان والے سال میں امی بولیں تو اس نے منہ بسوڑ لیا۔ بولنا پہلے چھوڑ چکی ہوں، اسٹڈیز کے باعث سونے کو بھی چند گھنٹے ملتے ہیں، پہلے یونیورسٹی پھر لائبریری، وہاں سے تھک کر آؤں تو اسٹڈی روم میں گھس کر انٹرنیشنل ریلیشن پر مبنی موٹی موٹی کتابوں میں سر کھپاؤ۔ اتنا کچھ کرنے کے دوران جو انرجی ویسٹ ہوتی ہے اسے بھی تو درست کرنا ہے، پیٹ بھر کر کھانا نہیں تو پڑھنا کیسے ہوگا؟ عرفہ کا نان اسٹاپ لہجہ خفگی لیے ہوئے تھا۔ خبردار، جو کسی نے میری پوتی کے کھانے پینے پر نظر رکھی، اسے ہر چیز دیا کرو، اور بہو روز بادام اور خاص مغز بھگو کر دودھ میں پیس کر اسے صبح شام پلایا کرو۔ اتنا دماغ خرچ کرتی ہے بچی، تو دماغی صحت بھی ہونی چاہیے۔ بڑی اماں تصویر روک کر تحکم آمیز انداز میں بولی، مگر اماں اس کی شادی بھی تو کرنی ہے، اور گوشت کا پہاڑ دلہن کے روپ میں کیسا لگے گا؟ کہیں اشارت بھائی قاضی کو ہاں کیے بغیر نہ بھاگ لیں شادی ہال سے۔ نعیم استہزائیہ انداز میں بولا، کچھ شرم کرو بہن، ہے یہ تمہاری، ایسے منہ بھر کے بدکلمات نہیں نکالا کرتے۔ بڑی اماں کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا۔ عرفہ اسے انگوٹھا دکھا کر مزید شرمندہ کرنے لگی۔ پیوس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل افیئرز پہ اسائنمنٹ ملی تھی۔ عرفہ کی اس معاملے میں معلومات کچھ خاص نہیں تھی۔ سدرا اور زینب کا بھی یہی حال تھا۔ شوبز اور آرٹ اور گلیمر کے مختلف پورشنز اور شعبوں کے متعلق ان کی معلومات بے حد اپ ڈیٹ تو تھیں، مگر اپنے میجر سبجیکٹ سے متعلق کارکردگی غیر حوصلہ افزائی تھی۔ ایسا کرتے ہیں، لائبریری سے پرانے اخبارات لے کر دیکھتے ہیں اور چبدہ تبدہ فریز کو کوٹ کرتے جاتے ہیں، کچھ مدد نیٹ سے لیتے ہیں۔ میں اسائنمنٹ کا موضوع تو آسان ہے، بس ہماری ہڈ حرامی کچھ کرنے نہیں دیتی۔ سدرا سچائی سے بولی، مجھ سے نہیں ہوتی اتنی محنت، کسی کا ترلا منت مار کے اسائنمنٹ مکمل کروا لی۔ عرفہ بیزاری سے بولی، محنت نہیں ہوتی تو کسی حکیم نے اس فیلڈ میں ماسٹرز کرنے کا مشورہ دیتا، اور ہمارا ترلا منت مارنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کام تم بہتر طور پر کر سکتی ہے۔ تمہاری حسین صورت پر فدا ہو کر ایک کیا کئی لوگ اسائنمنٹ لکھ کر دینے پر تیار ہو جائیں گے۔ اپنے ساتھ ہمارا بھی بھلا کر دو۔ زینب کو کہنے پر وہ اسے گھورنے لگی، تم دونوں کا ارادہ ہے تو چلو، ورنہ تو میں جا رہی ہوں اپنا کام کرنے۔ سدرا اٹھی تو وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ عرفہ، تم اشارت کے بھائی سے کیوں نہیں کہ ہیلپ لیتی؟ اتنے ذہین اور جینیس بندے ہیں، کزن و منگیتر ہو کر تم اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ بزنس ایڈمنسٹریشن میں تو انٹرنیشنل افیئرز پہ کام ہوتا رہتا ہے، ان کے لیے تو یہ اسائنمنٹ 2 منٹ کا کھیل ہے۔ زینب IT ڈپارٹمنٹ کے سامنے والا لان کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، نہیں، وہ اسائنمنٹ بنانا تو دور مدد تک نہیں کریں گے۔ ان کے خیال میں بہت پہلے نالائق ہوں، اب خود اپنے منہ سے بات کی اسائنمنٹ بنانے کی تو انہیں سند مل جائے گی کہ میری نالائقی کی۔ کوئی بات نہیں، تم کہو تو کہاں تھپتی پھرو گی؟ پھر تم سست اتنی ہو، 2 گھنٹے کا کام 8 گھنٹے میں کرنے والی۔ سدرا نے پھر اکسایا، اگر مان بھی گئے تو انہوں نے پہلے گھنٹے پھر لمبا لیکچر دینا ہے میری کوڑ مغزی پر، پھر اپنی مدد کوہڑ مغزی پر، پھر اپنی مدد آپ پر کہنا ہے کہ لاؤ بنا دوں، اور اس وقت تک غصہ اور شرمندگی سے وہ حال ہوگا کہ مجھے خود کہنا پڑے گا، رہنے دیجیے میں بنا لوں گی۔
عرفہ منہ بناتے ہوئے بولی، تم فرضی باتوں کو چھوڑ کر کوشش تو کرو۔ سچ میرا کزن پلس منگیتر اتنا ذہین و فطین ہوتا تو مجھے نوٹس بنانے کی ضرورت پڑتی نہ، اسائنمنٹ کی وہ خود سب کرتا، میں دھون سے کرواتی۔ اس کی دوست سدرا گھاس کا تنگا کھیرتے ہوئے بولی، بس اپنی اپنے ملک کی بات ہے۔ عرفہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ گڈ لک تو خیر تم بھی بہت باقی نعمتوں کے ساتھ ساتھ خدا نے زندگی کا ساتھی بھی شاندار دیا ہے۔ مجھے تو رشک آتا ہے اگر اشارب احمد پہ مرنے والی لڑکیوں کو معلوم ہو جائے کہ اشارب احمد نے اپنے جیون ساتھی اور عرفہ سبی کو چن رکھا ہے تو حیرت و صدمت سے ان کے ہارٹ فیل ہو جائیں۔ زینب سنجیدگی سے بولی تو عرفہ بولی، کچھ نہیں، بس کندھے چکا کر رہ گی، گاڑی تو آئی نہیں تمہاری، ہمارے ساتھ چلو پھر۔ سدرا ٹائم دیکھتے ہوئے بولی، گاڑی بابا لے گئے تھے، مجھے اشارب کے ساتھ جانا ہے، بس وہ آتے ہوں گے۔ عرفہ نے انہیں بتاتے ہوئے اشارب کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ انہیں تو میں نے آنرز کی طالبہ سبین کہانی کے ہمراہ ڈرامٹک سوسائٹی کے ریہرسل روم میں جاتے دیکھا تھا۔ زینب کو یاد آیا، یہ سبین کیانی اشارب احمد کے ہمراہ کچھ زیادہ نظر نہیں آنے لگی؟ سدرا چونک کر بولی، تم ذرا چیک کرو رکھا کرو، اتنے مالدار اور ہینڈسم فیونسی کو کھلا چھوڑ کر آرام سے رہتی ہو۔ سدرا نے ہمدردانہ مشورہ دیا۔ میں دیکھتی ہوں اشارب کدھر رہ گئے ہیں۔ وہ ولید کو مخصوص بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ کامن روم کے اندر اشارب احمد مل گئے، سبین کیانی ان کے ساتھ ہی۔ ان دونوں کے علاوہ شعبہ ادب گیم سوسائٹی، ڈرامٹک کلب اور یونیورسٹی میگزین کے ایڈیٹوریل ممبران وہاں موجود یونیورسٹی کے سالانہ تقریب اور ثقافت مقاصد کے متعلق ڈسکشن میں مصروف تھے۔ سبین کیانی کچھ کہہ رہی تھی اور اشارب احمد پوری توجہ سے نہ صرف اسے سن رہا تھا بلکہ دیکھ بھی رہا تھا۔ عرفہ کو نامعلوم سی جیلسی محسوس ہوئی، اسے تو کبھی اشارب احمد نے نگاہ بھر کر تک نہیں دیکھا اور اتنی توجہ سے کبھی یوں براہ راست اسے بات تک نہ کی تھی۔ یہ سب تو اس کا حق تھا جو داستہ یا غیر داستہ کسی اور کو وصول ہو رہا تھا۔ ان اندیکھی آگ میں سلگتی وہ اسے بنا کچھ کہے کامن روم کے دروازے ہی پلٹ آئی اور ٹیکسی کروا کے اکیلی گھر آ گئی۔ تمہیں تو اشارب کے ساتھ آنا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی اسرا اسے دیکھتی ہوئے چونکی، ان کی مصروفیت اتنی شدید تھی کہ ٹائم نہیں تھا۔ میں گھنٹے بھر انتظار کر کے خود آ گئی۔ وہ بیگ کارپیٹ پہ پھینکتے ہوئے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ تم ولید کا یا طلحہ کو فون کر دیتی، وہ گاڑی اور ڈرائیور بھجوا دیتے۔ امی مینگو اسکواش کا گلاس اسے دیتے ہوئے بولی، کیا تھا؟ وہ دونوں سائٹ وزٹ پہ تھے اور سیل آف کر رکھے تھے۔ جو چڑ کر بولی، آپ نے ایسے غیر ذمہ دار شخص کو مجھے لانے کو کیوں کہا، جیسے ذمہ داری کو پورا کرنے کا احساس تک نہیں۔ وہ خالی گلاس امی کو پکڑاتے ہوئے بولی، عرفہ تمیز سے، تمہارا ہونے والا شوہر ہے وہ۔ امی نے ڈپٹا، ہونے والا ہے، ابھی ہوا تو نہیں نا، اور میں کیوں تمیز کروں؟ جو انہیں میرا احساس تک نہیں۔ پورا گھنٹہ وہاں پاگلوں کی طرح کھڑی رہی اور ان کی مصروفیت ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ساری یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی۔ میں اکیلی لڑکی آتے جاتے آوارہ لڑکوں کی اوچھی نگاہوں کے سامنے کرتی رہی اور انہوں نے آ کر یہ تک نہیں کہا کہ میں ابھی تک نہیں جا سکتا، تم گاڑی لے جاؤ۔ عرفہ تیزی سے بولتی اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی تو چند قدم کے فاصلے پہ کھڑے اشارب احمد کو دیکھ کر یکدم رکی، پھر نظر انداز کر کے قدم اٹھانے لگی تو اسے سخت لہجے میں پوچھا تھا، گھنٹے بھر تم انتظار کرتی رہی، مجھے آ کر اتنا نہیں یاد کروا سکی کہ گھر جانا ہے؟ اور وہ خائف نگاہیں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ موبائل تو 24 گھنٹے تمہارے پاس موجود رہتا ہے، ایک مس کال کر دیتی ہو۔ پھر بولا، محترمہ اتنا نہیں کر سکی اور آرام سے اکیلی بھاگی چلی آئی۔ میں وہاں پوری یونیورسٹی میں چکراتا پھرتا رہا اس کی تلاش میں، کبھی لگتا گھر سے کوئی لے گیا ہوگا اور کبھی اس کی دوستوں کا خیال آتا کہ ان کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ کم از کم آتے ہوئے بتا تو دیتی، اگر میں فون نہ کرتا تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ اس نے تو اپنا موبائل میری کال پر آف کر دیا تھا، اور سوچیں آج کتنا کل تنہا لڑکی کہیں آ جا سکتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا۔ اشارب احمد غصے میں بھرا بے نقط سنا رہا تھا، اچھا ہوتا نہ کچھ ہو جاتا، کہیں مر کھپ جاتی، آپ سب مجھ سے تنگ ہیں، جان چھوٹ جاتی سب کی۔ وہ مارے غصے کی پیر پکڑتی وہاں سے چلی گئی۔ مجال ہے کبھی غلطی مان لے، یہ لڑکی پر پانی نہیں پڑنے دیتی، اپنی حرکتوں سے ہر وقت ہولائے رکھتی ہے۔ ناظرہ خاتون تعصب سے گویا ہوئی، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کا غصہ بھی بجا ہے۔ اگر اشارب ذمہ داری کا احساس کرتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور گھر کی لڑکی جو تمہاری چچا زاد ہونے کے ساتھ منگیتر بھی ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا تو بچانے کی کوئی باہر سے نہیں آئے گا۔ تم بچے نہیں ہیں کہ سمجھانے پڑے، تمہیں خود اپنی ذمہ داری کا خیال ہونا چاہیے۔ دادی جان بڑی سنجیدگی سے عرفہ کے حق میں بولتے ہوئے اپنے لاڈلے پوتے کی طبیعت صاف کری تھی۔ یسرا تم اٹھو، بہن کو کھانا دے کر آؤ۔ وہ بھوکی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اشارب تم بھی منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو، بڑی اماں تاکیدی انداز میں کہہ کر نماز اثر پڑھنے لگی۔ تھرڈ سیمسٹر نزدیک تھے، پر
یوزر کے تمام اسٹوڈنٹس اسٹڈیز کو پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے لینے لگے تھے، مگر عرفہ کا ذہن قدرے الجھا تھا۔ ایک تو بڑی اماں کی طبیعت خاصی نازک صورت اختیار کر گئی تھی، انہیں ہارٹ پرابلم تھی اور وہ ہفتے بھر سے ہاسپٹل ایڈمٹ تھی۔ دوسری پریشانی سبین کیا تھی، جس کی دوستی شارب احمد سے زور بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ بڑی اماں ہاسپٹل سے گھر آ چکی تھی، مگر آتے ہی انہوں نے زریاب ملک سے کہا تھا، بیٹا زندگی کو کوئی اعتبار نہیں، بیماری چین نہیں دیتی، پتہ نہیں کون سا سانس آخری ہو۔ اپنی بہن کو بلا اور چند دوسرے عزیزوں کو عرفہ کا اشارب سے نکاح پڑھا دو، رخصتی کی بے شک ٹھہر کر دینا، دوسرے بچوں کے مستقبل کا بھی سوچو، ولید طلحہ سے پوچھو، کہیں ان کی دلچسپی ہے تو وہاں دیکھو، ورنہ اپنی بھانجیوں کے یا بھتیجیوں کے لیے سوچو، ان کی بھی رائے لے لو، گھر کی بات گھر میں رہ جائے تو سب اچھا ہے۔ اور بڑی اماں کی خواہش اور اصرار کے پیش نظر اگلے ہی ہفتے میں عرفہ صبی اشارب احمد کے نکاح میں آ گئی۔ ولید کے لیے اس کی پسند کے مطابق پھپھو کے عروج کو مانگ لیا گیا۔ طلحہ کی خواہش پر اس کی کولیگ ڈاکٹر رخشندہ سے رشتہ فائنل ہو گیا، جبکہ یسریٰ کو پھپھو نے اپنے بیٹے معاویہ کے لیے لے لیا۔ یہ سب طے ہونے کے صرف 3 ہفتے بعد ہی بڑی اماں فوت ہو گئیں۔ بڑی اماں کی سخت مزاجی کے باوجود بیٹے بہوئیں سمیت پوتے پوتیاں سبھی انہیں محبت اور احترام سے دیکھتے تھے اور ان کی موت پر افسردہ بھی تھے۔ تعزیت کے لیے آنے والے کا رش کافی تھا۔ اشارب اور عرفہ چند چھٹیوں کے بعد مسلسل یونیورسٹی جا رہے تھے کہ ایگزامز نزدیک ہونے کی وجہ سے ان کا یہ پیریڈ بہت اہم تھا۔ اس دوران اشارب احمد کی سبین کیانی سے فرینڈشپ میں اضافہ ہوا تھا اور اب اکثر لوگوں کے منہ پر ان کے تذکرے ملتے تھے، اور عرفہ سبین کیانی کو اشارب احمد کی مرسڈیز اور موبائل کو پورے استحقاق سے استعمال دیکھا کرتی تھی، اندر ہی اندر چلتی رہتی، کسی مشہور فوڈ پوائنٹ پہ یا 5 اسٹار ہوٹل میں وہ ہوتے یا کسی شاپنگ ویو پر عرفہ کو خبر ملتی رہتی۔ اشارب احمد کے ہمراہ روزانہ آنے جانے کے باوجود اسے مخاطب کرنا چھوڑ چکی تھی اور اس کی بیگانگی کو اشارب احمد نے بہت بری طرح محسوس کیا تھا۔ عرفہ کا لیے دے رہنے والا اجنبی انداز چھبنا شروع ہو چکا تھا اور وہ اس سے بات کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے راستے میں گاڑی اسپیڈ سلو کر کے شارب نے اچانک پوچھا تھا، عرفہ تم مجھ سے ناخوش ہو یا اس رشتے سے؟ یہ پوچھنے کا خیال آپ کو اب آیا؟ اسے سوال کے جواب میں سوال تھا۔ ہاں، کیونکہ اب تم چینج ہو گئی ہو، پہلے کے مقابلے میں تم ایسی نہیں تھی جیسے نظر آنے لگی ہو، آپ بھی تم ایسے نہیں تھے جیسے اب ہو گئے ہیں۔ وہ تیکھے انداز میں بولی، کیسا ہو گیا ہوں؟ اشارب نے استفسارانہ انداز میں دیکھا، اپنے آپ سے پوچھے، خلاف توقع اعتماد سے بولتے ہوئے اسے حیران کر رہی تھی، تم کسی بات کا جواب سیدھے طریقے سے نہیں دے سکتی۔ وہ چڑھا، پہلے آپ اپنے طور طریقے سیدھا کر لیں، پھر سیدھے جواب مانگیے گا، اس نے کہہ کر باہر کی طرف دیکھا۔ اشارب نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی، اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ رکھ کر چند لمحے اسے بغور دیکھا، پھر ایک تھکا سانس اپنے سینے سے خارج کرتے ہوئے وہ لمحہ بھر سوچا اور ٹھہرے لہجے میں بولا، تمہیں جو بھی پریشانی ہے کہہ دو، میرے کسی عمل سے ہرٹ ہوتی ہو تو تب بھی بتا دو، میں کتنا بھی ریزرو رہوں صحیح، مگر تمہارے احساسات اور جذبات کی پرواہ بہرحال کرتا ہوں، کوشش کروں گا تمہاری تسلی سیٹسفیکشن کر سکوں، جو نہ کر سکے تو اس نے بھویں چکا کر پوچھا، پھر تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ اشارب نے اسے دیکھا، ہوں میں کیا اور کیا میرا چاہنا نہ چاہنا کیا؟ اگر میری چاہت کی اتنی اہمیت ہوتی تو آپ میری نظروں کے سامنے یوں کھیل نہ کھیلتے۔ وہ طرز سے بولے تو کچھ دیر کے لیے وہ حیران تو ہو گیا۔ وٹ ڈو یو مین؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہی جو آپ سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ بڑے اعتماد سے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، تمہیں پہیلیوں کی بجائے صاف الفاظ میں نہیں بول سکتی، تمہاری ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اشارب ضد ہو کر کہہ رہا تھا، مجھے کچھ اور نہیں کہنا، آپ گاڑی چلائیں ورنہ میں ٹیکسی سے چلی جاتی ہوں۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پہلے بولی تو اشارب کو بے طرح غصہ آیا، جس پر ضبط کیے وہ لب پھینچے رش ڈرائیونگ کرنے لگا۔ باقی کا راستہ بڑی خاموشی سے کٹا، ان دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب کرنے اور دیکھنے سے مکمل گریز کیا۔ خفگی، انا اور اشک کا پردہ بڑے نامحسوس انداز میں ان کے درمیان حائل ہو چکا تھا اور گرانے کا رواد دار کوئی نہ تھا۔ اگر ہم جانتے کہ ایک دن مسن دل پہ آرزو سجانے کی چاہ میں اداسی رگوں میں ڈیرے جما لے گی، اگر ہم جانتے کہ ایک دن خواب دیکھنے والی آنکھیں بصارت گنوا دیں گی، اگر ہم جانتے کہ ایک دن ہنستے لبوں پہ آہیں گھر بنا لیں گی اور راہ وفا میں قدم اپنے جواب دے جائیں گی، اپنا دماغ ہی دل کے خلاف باغی ہو جائے گا، تو ہم بہت پہلے دل کو بے آرزو کر لیتے، آنکھوں کو پتھر، ہونٹوں کو زہر سے نیلگوں کرتے، احساس برف ہو جاتا اور سوچ ساکن، پھر دکھ بھی نہ ہم کو اتنے لگتے، ہم بھی سب کو اچھے لگتے۔ ابھی گرمی کا موسم خاصے عروج پر تھا کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں آ گئی۔ ملک
ناولہ میں سب خصوصی اہتمام کے ساتھ رمضان مناتے تھے۔ سحر و افطاری میں مکمل ویرائٹی کے ساتھ عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا تھا۔ شام کی چائے، شارب افطار کے گھنٹے بھر بعد پیتا اور اسے چائے بنا کر پہنچانا عرفہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے ہاتھ سے کی بنی چائے پسند کرتا تھا۔ اب کچھ دنوں سے وہ اسے ڈیوٹی سے بھی کترانے لگی تھی اور یسریٰ یا سونے کے ہاتھ میں چائے بھجوا دیتی یا جا کے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ دوسرے عشرے کے آخری روزے کو اشارب نماز تراویح پڑھ کر گھر آیا تو گھر کی تمام خواتین نماز عشاء و تراویح ادا کر کے سو چکی تھیں کہ انہیں سحری کے لیے 2 بجے اٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے۔ سر میں درد کی وجہ سے اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ کچن میں لائٹ جلنے کے ساتھ کھڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ سیدھا اس جانب چلا آیا۔ شفون کی پرنٹڈ سوٹ میں بڑا سا دوپٹہ شانے کی پر ایک طرف لٹکائے وہ ساس پین میں بنتی چائے پہ نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں غلطاں تھی۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، ایک کپ چائے بھی مجھے بھی دے دینا، اور سر درد کی ٹیبلٹ بھی۔ شارب کچن کے دروازے میں کھڑا ہو کر بولا تو اس نے چونک کر دیکھا، پھر سنجیدگی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ عرفہ نے 2 کپوں میں چائے ڈال کر پلیٹ میں کپ رکھے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ اور اس کے کمرے تک آ کر دروازہ کھولا ہونے کے باوجود دستک دی۔ اندر آؤ، اشارب کی بھاری آواز سنائی دی۔ چائے کا کپ اور ٹیبلٹ اس کے نزدیک رکھ کر پانی کا گلاس دیا، پھر اپنا کپ اٹھا کر جانے لگی۔ ادھر بیٹھ کر ہی پی لو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اشارب کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ آپ صبح بات کر لیجیے گا، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے ابھی بات کرنی ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اشارب نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے بٹھایا، پانی کے ہمراہ ٹیبلٹ لے کر چائے کا کپ ختم کیا، پھر اس کے طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہوئے وہ بولا، اب بتاؤ تمہاری پرابلم کیا ہے؟ یوں مس بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو تمہارا طرز عمل مجھے کتنی تکلیف دے رہا ہے۔ اس طرح کا ریئیکشن تو تمہاری منگنی اور نکاح کے وقت بھی نہیں تھا۔ اب جب کہ ہم ایک دوسرے کو نیچر کو سمجھ چکے ہیں، اپنے درمیان موجود تعلق اور رشتے کی خوبصورت حقیقت سے بھی آشنا ہیں، پھر یہ سب کیوں؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ بیزاری سے اٹھی۔ عرفہ بہتر ہے آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو، سمجھو اور اس کا جواب دو، ورنہ مت بھولو کہ میں تمہیں زبردستی روکنے کا حق رکھتا ہوں۔ اس کا سخت لہجہ بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ عرفہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی مگر بولی کچھ نہیں۔ دوسرے تمام تعلق بھلا کر تم صرف ہمارے درمیان موجود بندھن کو دیکھو، تو بھی میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ استحقاق آمیز لہجے میں بولا، تو سنیے اشارب احمد، میری ناخوشی اور بیزاری کی وجہ سبین کیانی میں آپ کی حد سے بڑھ کے ہوئی انوالومنٹ ہے۔ وہ ان کی طرف مڑی، یہ صرف تمہارا وہم اور کچھ نہیں۔ اشارب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، وہم 1-2 دفعہ ہوتا ہے، ایک ہی منظر بار بار پورے ثبوت لیے نگاہوں کے سامنے آئے تو وہ یقین بن جاتا ہے۔ وہ تنقید سے بولی، سبین میری کلاس فیلو ہے، ہم 4 سال سے ساتھ پڑھے ہیں، پھر وہ ہمارے گروپ ممبر ہے تو فرینکس ہو جاتی ہے۔ اشارب قدرے تحمل سے بولا، جی نہیں، میں بیوقوف اور احمق نہیں کہ آپ کی باتوں میں آؤں اور پریشان نہ ہوں۔ یونیورسٹی کیمپس میں ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ سبین کیانی اور آپ کے درمیان کیا ہے، اور یہی 2 سے بڑھ کر کسی اور تعلق میں تبدیل ہونے لگی ہے، لیکن وہاں ایک بھی بندہ یہ نہیں جانتا کہ عرفہ سبی اور اشارب احمد صرف کزنز نہیں بلکہ آپس میں نکاح کے رشتے میں بھی بندھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ مجھے ساتھ لے جا سکیں، مگر اسے ڈراپ کرنے کا ٹائم آپ کو ہر روز مل جاتا ہے۔ مجھے ہفتے میں کبھی ایک بار بھی آپ نے پوچھا، اور وہ دن کے کئی دن آپ کے ساتھ گزارتی ہے، کیوں اور کس لیے؟ اس کا لہجہ بولتے ہوئے بھرانے لگا تو چپ کر گئی، چہرے کا رخ دوسرے سمت پھیر لیا۔ تو تم یہ چاہتی ہو کہ میں اس ریلیشن کو آؤٹ کروں جو تمہارے اور میرے درمیان ہے، تمہیں پک اینڈ ڈراپ کروں اور دن کی کئی گھنٹے تمہارے ساتھ گزاروں؟ اشارب نے شہادت سے اس کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے بولا، مجھے ایسی کوئی اونچی خواہش نہیں ہے۔ اس طرح کی نوازش اپنی اسی چمک چھلوں پہ کرو۔ وہ تڑک کر بولی، تو گلے شکوے کیوں کر رہی ہو؟ تم بیوی ہو میری، اور میری توجہ چاہت کی مستحق بھی، اور یقین کرو جو حق تمہارا ہے وہ ہر صورت تمہیں ہی ملے گا۔ میں تو تمہیں بھلا سکتا ہوں نہ چھوڑ سکتا ہوں۔ تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور اہم ترین دعا ہو۔ محبت ہو تمہیں پریشان کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ محبت کی ہے تو اعتبار کرنا سیکھو، اعتماد رکھو کہ اعتماد اس زندگی کی طرح جو ایک دفعہ چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی ہے۔ اشارب کا انداز بہت دل نشین تھا۔ جاؤ اب آرام کرو، تمام پریشان کن سوچوں کو اور شکوک کو ذہن سے نکال دو، اور یاد رکھو کہ جو حیثیت تمہاری ہے میری دنیا میں وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تم ہو، تمہاری جگہ ہزار ہیں، سبین کیانی مل کر بھی نہیں کر لے سکتی۔ وہ اسے نگاہوں کے گرفت میں لیتے ہوئے بولا، اور سنو، کل سے تمہیں لے جانا اور لانا میری ذمہ داری ہے۔ عرفہ نے کمرے سے نکلتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ان کی ادھوری باتوں میں منویت کی گہرائی، ان کے اجنبی نگاہوں میں صدیوں کی شناسائی، ان کی شبنمی پلکوں پہ سرمئی شاموں کی رعنائی، ان کے وجود پہ دلاویز سی شادابی، ان کے انداز میں ایک انوکھی سی بے تابی
ان کا روٹنا اور منانا عجیب ہجر و وصل میں کچھ لمحے ان کا نصیب، پھر بھی زندگی کے سینے میں دھڑکتے دل کی ضرورت ہے، محبت کرنے والوں کی دوریاں اور تعلق کے خوبصورت ہیں۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اس نے تمام کلاس والوں سے ہیلو ہائے کی، اب انہیں عید کے بعد ہی ملنا تھا۔ اپنی دوستوں سے ملا کے وہ کیمپس کے وسیع لان میں سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھی اشارت احمد کا انتظار کرتی تھی۔ جانے کہاں رہ گئے، مجھے 2 منٹ میں آنے کا کہہ رہا کر، وہ کلائی پہ بندی قیمتی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولی۔ تبھی اشارت نے اس سے کانٹیکٹ کیا، میں یونیورسٹی کے آڈیٹوریم ہال میں موجود ہوں، یہیں آ جاؤ، تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ عرفہ اپنا بلیک لیدر کا بیگ اٹھا کر آڈیٹوریم کی جانب بڑی، کلاس ونڈ سے جھانک کر دیکھا تو MBA اور ماس کمیونیکیشن کے کچھ اسٹوڈنٹس وہاں موجود اور اسٹوڈنٹس فنکشنز کے لیے تجویز آرا دینے میں مصروف تھے۔ عرفہ خاموشی سے آخری خالی چیئر پر بیٹھی، 10 منٹ گزرے تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ اشارت اٹھیں، بہت دیر ہو چکی ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں۔ اس کا لہجہ استحقاق امیز تھا۔ 1 منٹ بیٹھو، اشارت بولا، پہلے بھی آپ نے صرف 2 منٹ کہا اور یوں گھنٹہ گزر گیا، بس اب وائنڈ اپ کریں سب۔ عرفہ کچھ ناراضگی سے بولی، مس عرفہ، آئی تھنک یہ یونیورسٹی ہے اور اشارت یہاں کے ایک بلینڈ اسٹوڈنٹ، آپ کس طرح اور کس لہجے میں ان سے بات کر رہی ہیں؟ کبھی کبھار ڈراپ کر دینے سے یہ آپ کے ڈرائیور نہیں بن گئے، آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے چلی جائیں۔ اشارت کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی سبین کیانی مغرورانہ انداز میں ناگواری سے بولی، مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ کب کہاں کس سے کیا بات کرنی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے میں اشارت کو ڈرائیور بناؤں یا کچھ اور؟ اوورال یہ میرے کزن نہیں شوہر بھی ہیں، وہ سکون سے کہہ کر اشارت کے ہمراہ وہاں سے نکلی اور سبین کیانی ابھی ہونے والی دھماکے سے اڑی رنگت لیے ہکا بکا کھڑی تھی، اور کچھ اسٹوڈنٹس کو ان کے ریلیشن کا علم تھا اور وہ مسکرا رہے تھے۔ آپ کو غصہ تو نہیں آیا میری باتوں پر؟ اس نے راستے میں پھر اشارت کی خاموشی کو محسوس کر کے گھر آتے ہی پوچھ لیا۔ نہیں، اس میں غصے والی کوئی بات نہیں تھی، یہ تمہارے ساتھ تو کبھی ناراضی ہو ہی نہیں سکتی۔ اشارت مسکرایا تھا، تو پہلے کیوں اتنے ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے؟ وہ خفکی سے بولی، تمہیں پراعتماد اور مکمل گھریلو لڑکی بنانے کو۔ یار تم کچھ بے وقوف اور بد سلیقے تھی، اور مجھے ہر لحاظ سے پرفیکٹ اور کانفیڈینشیل شریک حیات چاہیے تھی، جو تھوڑی ٹریننگ کرنا پڑی، بعد میں کہاں ٹائم ملنا تھا، اور پھر تم نے سننا بھی کب تھا؟ آپ محبت سے کہتے تو کیوں نہ سنتی؟ اچھی بات ہے، وقت آنے دو، اور محبت سے کہنے کو تو بہت کچھ ہے، وہ معنی خیزی سے بولا۔ اور یار کوکنگ ضرور سیکھ لو، مجھے ملازموں اور ہوٹلز کے کھانے پسند نہیں، اور صرف چائے پی کر تو گزارا نہیں ہو سکتا، وہ بولا تو عرفہ مسکرا دی۔ اور عید کے دن جو ڈریس، شوز اور چوڑیاں چاہیے، یا علاوہ اس کے کچھ ہم دونوں چاند رات کو ساتھ جا کر خریدیں گے، تیار رہنا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے وہ بولا تو عرفہ بہانہ سے جھکتی ہوئی اس پر حیا سے جھکتی ہوئی پلکیں اٹھا کر پورے دل سے مسکرائی، یوں ہی ہنستی رہنا، زندگی آسان ہو جائے گی، تمہاری خوشی اور مسکراہٹ سے بڑھ کر میرے لیے دنیا میں کچھ بھی قیمتی نہیں۔ اشارت جسموں سے بھرپور انداز میں بولا، اور مجھے صرف آپ کی توجہ، محبت اور اعتماد چاہیے، عرفہ نے کہا تو وہ یقین سے مسکرایا۔ صبح عید بہت سی خوشیاں لے کر ان کے آنگن کے طلوع ہونے والی تھی، مکمل آسودگی کے ساتھ۔ تو یہ تھا آج کے ناول کا اینڈ، جس کا نام تھا تیرے نام سے سجید۔ آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک یا سبسکرائب میرا چینل اینڈ آلسو پریس دا بیل آئیکن، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ناول کی خبر ملتی رہے۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔